यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम लूका की इंजिल बाब 15 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा हमको बाब 15 के जरिए से क्या सिखाना चाहता है। आयत 1 से आयत 7 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, सारे महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरसी और फकी बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खोई जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाता है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 राजबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार की बाबत आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आयत 1 में अगर हम गौर करेंगे तो कलाम बताता है कि गुनहगारां यीशु मसीह के पास आए उनके कलाम को सुनने के लिए। अगर हम कलाम में देखेंगे तो कलाम बताता है कि मसीह गुनहगारों के लिए आए, उनके गुनाहों को माफ करने के लिए और उनको नजात देने के लिए। बाइबल शरीफ साफ साफ बताती है कि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बोलने का मतलब यह है कि यीशु मसीह सारे दुनिया वालों के लिए आए, उनके गुनाह को माफ करने के लिए और उनको नजात देने के लिए। लेकिन अगर इंसान अपने आप को गुनहगार नहीं समझता है बल्कि राजबाज समझता है तो मसीह उसकी मदद नहीं कर सकते। अगर हम आयत 2 देखेंगे तो लिखा हुआ है, और फरसी और फकी बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तो मेरे दोस्त, ये फरसियां अपने आप को राजबाज समझने लगे और मसीह इन लोगों की मदद नहीं कर सके। मसीह के पास अगर आप आना चाहते हैं तो याद रखो कि एक गुनहगार की हैसियत से आना पड़ेगा और एक राजबाज के हैसियत से नहीं। अगर आप एक राजबाजी के हैसियत से आते हैं तो मसीह आपको कबूल नहीं कर सकते। आगे मसीह खोए हुए भेड़ के बारे में बात करते हैं। प्यारे भाई और बहन, यहाँ जो चरवाहे के बारे में बताया गया है वो और कोई नहीं है बल्कि यीशु मसीह हैं। हम जो हैं भेड़ें हैं, उनके पास जो हैं 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक गुम जाता है। ये चरवाहा जो है 99 से शेर नहीं है। चरवाहा चाहता है कि उसके पास 100 के 100 रहना। तो जब एक भेड़ गुम गई तो ये चरवाहा बाहर जाके उसे देख रहा था और ढूंढ रहा था, और जब उसको मिल गया तो वो भेड़ को अपने कंधों पे डाल लिए, जो कि एक खुवत की जगह है। मेरे भाई, यीशु मसीह खतरनाक से खतरनाक गुनहगारों के गुनाह को माफ करने की ताकत रखते हैं और उसे नजात देते हैं। हमको मालूम होना चाहिए, इस्राएलियों का जो सरदार काहिन था अफोद पहनता था, और अफोद के मोंडे तो पत्थरों के गढ़े हुए रहते थे, और ये पत्थरों पे इस्राएल के 12 कबीले के 12 नाम खुदे हुए थे। 6 कबीलों के नाम एक पत्थर पे और 6 कबीलों के नाम दूसरे पत्थर पे। बोलने का मतलब यह है कि ये सरदार काहिन अपने कंधों पे इस्राएल के 12 कबीलों को अपने कंधों पे उठाता था। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो सरदार काहिन हैं वो हैं यीशु मसीह, और उन्होंने हमको उनके कंधों पे उठा के हैं, और क्योंकि हम उनके कंधों पे हैं हम कभी भी गुम नहीं हो सकते। जब उन्होंने 100 भेड़ों के साथ शुरू करते हैं तो 100 के 100 उनके पास रहेंगे और 99 नहीं, एक भी उनके पास से गुम नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहन, ये यीशु मसीह की एक तस्वीर है जो उन्होंने बाहर आए हैं।
وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ان کے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح پیسہ گم ہو جانے کی تمثیل دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 8 سے 10 تک۔ لکھا ہوا ہے، یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے؟ پھر جب مل جاتا ہے تو بہنیلیوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کی بابت خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، وہ زمانے کے عورتوں کو جب ان کی شادی ہوتی تھی تو 10 چاندی کے سکے تحفے کے طور پہ ملتے تھے۔ یہ عورتیں جو ہیں یہ چاندی کے سکوں کی قدر رکھتے تھے۔ کئی کو بولے تو یہ چاندی کے سکے آج کے انگوٹھی کے برابر تھے۔ آج کے عورتیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو تحفے کے طور پہ انگوٹھی ملتی ہے اور یہ عورتیں یہ انگوٹھی کی قدر رکھتے ہیں۔ ویسا وہ زمانے کے عورتیں چاندی کے جو 10 سکے ان کو تحفے کے طور پہ ملتے تھے اس کی قدر رکھتے تھے۔ ان لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس میں سے ایک بھی گم ہونا۔ اگر گم ہو بھی جاتا ہے تو یہ عورتیں یہ سکے کو ڈھونڈ کے نکالتے تھے اور جب سکہ مل جاتا تھا تو آزو بازو والوں کو دعوت دیتے تھے اور خوشی مناتے تھے۔ میرے بھائی، ویسا جو ہے جب ایک گمراہ آدمی نجات پاتا ہے تو آسمان میں خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہے۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے نظروں میں دنیا کا ہر ایک انسان قیمتی ہے۔ جب ایک آدمی توبہ کر کے اس کے طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح گمراہ بیٹے کی تمثیل دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 11 سے 20 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے۔ اس نے اپنا مال مٹا انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بچلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو روٹی افراط سے ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ باپ کے 2 بیٹے تھے اور یہ گھر شاید ایک وقت تھا سکون میں تھا گا۔ باپ اور بیٹے مل جل کے رہتے تھے۔ باپ جو ہے ان لوگوں کو تربیت کے ساتھ آگے لے کے بڑھتا تھا۔ ہر چیز سکون میں تھی، مگر ایک دن یہ گھر میں گڑبڑی شروع ہوئی۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے۔ اس نے اپنا مال مٹا انہیں بانٹ دیا۔ میرے بھائی، اب آپ سوچ سکتے کہ باپ کی کیا حالت ہوئی ہوں گی جب چھوٹا بیٹا باپ سے اپنا حصہ پوچھا۔ کلام میں تو نہیں لکھا ہوا ہے،
مگر ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو کافی سمجھایا ہوگا، ہے نا؟ مگر کہاوت ہے کہ جوانی کا خون بہت گرم ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا لڑکا اب باپ کے تربیت میں جینا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں چاہتا تھا کہ اب انہیں آزاد ہو جانا اور اپنے باپ کے تربیت میں نہیں رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ باپ اس کے بیٹے کو سمجھانے کے بعد جب دیکھا کہ بیٹا اپنے بات پہ اڑا ہوا ہے تو باپ یہ نتیجے پہ آیا کہ جائیداد بانٹ دینا بہتر ہوگا۔ کلام بتاتا ہے کہ باپ چھوٹے بیٹے کو اس کا حصہ دے دیا۔ میرے دوست، چھوٹے بیٹے کا جو حصہ نکلا تھا وہ 3 حصے میں کا 1 حصہ تھا۔ کئی کو بولے تو استثنا کی کتاب باب 21 یہ بتاتی ہے کہ پہلوتے کو 2 حصے جائیداد کے پہنچتے ہیں، یعنی کہ بڑے بیٹے کا حق گھر کے جائیداد کا دگنا رہتا تھا۔ ایسا دیکھا گیا تو یہ چھوٹے بیٹے کو جائیداد کا حصہ اس وقت مل سکتا تھا جب باپ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بچوں میں جائیداد بڑھتی تھی، یا پھر باپ اپنے زندگی میں جائیداد بانٹنا چاہتا تھا تو بانٹ سکتا تھا، یہ باپ کے مرضی پہ تھا۔ مگر یہاں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے جائیداد بانٹنے کے بارے میں اپنا منہ کھولا۔ ایسا کام کر کے چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے اختیار کی بے عزتی کرا۔ باپ گھر کا بڑا مانا جاتا تھا، مگر چھوٹا بیٹا ایسا کام کر کے باپ کی عزت نہیں رکھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج بھی کئی گھروں میں ایسا ہو رہا ہے۔ آیت 13 بتاتی ہے کہ بیٹا اپنا پیسہ بدچلنی میں اڑا دیا۔ میرے دوست، جب انسان خود کمانے کو لگتا ہے نا تو اس کو پیسوں کی قدر ہوتی، کیونکہ محنت کی کمائی ہے نا۔ مگر یہ بیٹا کمایا نہیں تھا، بلکہ اس کو پیسہ پھوکٹ میں ملا تھا۔ باپ کی کمائی تھی، اس لیے بیٹے کو وہ پیسوں کی قدر نہیں تھی۔ پھوکٹ کا مال تھا اور بیٹا جو ہے جیسا جی میں آیا ویسا خرچہ کرا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں سے اڑ گیا۔ میرے بھائی، اگر بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ ماں باپ کو دکھ دینا خدا کے نظروں میں گناہ ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ اپنے باپ کو دکھ دیا۔ میرے دوست، ایک بات یاد رکھو کہ گناہ کا ساتھ خدا نہیں دے سکتا۔ جو بیٹا اپنی جیب بھر کے نکلا تھا وہ بیٹے کی جیب خالی ہو گئی۔ جو بیٹا اپنے باپ کے گھر میں باپ کے نوکروں کا مالک کہلایا جاتا تھا وہج بیٹا کسی کا نوکر اور غلام بن گیا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کئی بچے آج کے پروگرام کو سن رہے ہیں نا۔ میری التجا سارے بچوں کے لیے یہ ہے، ذرا غور سے سنو، کہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی بات سنیں اور ہمیشہ ماں باپ کا کہنا مانے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو آپ لوگ مصیبت میں آ جائیں گے، کیونکہ خدا ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اور اگر نہیں کریں گے تو آفت میں آ جائیں گے۔ آیت 15 یہ بتاتی ہے کہ بیٹا جو ہے سوروں کو چرانے لگا، اور آیت 16 بتاتی ہے کہ بیٹے کی آرزو تھی کہ جو پھلیاں سوارا کھاتے ہیں وہ پھلیوں سے اپنا پیٹ بھر لینا۔ پیارے بھائی بہن، موسیٰ کی شریعت کے مطابق سور جو ہے ایک ناپاک جانور تھے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے سوروں کو جو ہے کھا نہیں سکتے تھے، اور قربانی کے لیے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ یہودی لوگ سوروں کو چھینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کئی کو بولے تو سوروں کو چھینے سے ان لگا ناپاک ہو جاتے تھے۔ تو یہودیاں جو ہیں سوروں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے تاکہ ناپاک نہیں ہوگے ویسا۔ اور جو ہے ایک یہودی کو سوروں کے پھلیاں کھانا ناممکن کی بات تھی۔ تو یہ بیٹا جو یہودی تھا سوروں کے پھلیاں کھانے کی آرزو رکھا۔ میرے دوست، اب آپ سوچ سکتے کہ یہ بیٹا کتنا نیچے گر گیا ہوگا۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ بیٹا کافی نیچے گر گیا تھا۔
یا ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ گناہ ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے بلکہ ہم کو نیچے گرانے والا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ لے کہ بیٹھنا کہ ہم گناہ میں بہترین زندگی گزاریں گے اور عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے۔ کیا آپ سمجھتے کہ بیٹا عیش و آرام کے ساتھ تھا کیا؟ شاید تھوڑے دن وہ بھی اس کی عیش و آرامی اس کو اور بھی گناہ میں مبتلا کر دی۔ تھوڑے دن تک شاید انہیں اپنی زندگی اچھا گزارا ہوگا، لیکن ہوتے ہوتے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ انہیں کس کے ساتھ عیش و آرامی کرا؟ میرے بھائی، بدچلنی میں۔ مگر شکر گزار یہ بات سے کرنا کہ انہیں ایک دن اپنے ہوش میں آیا کہ انہیں جو کام کرا ہے بالکل غلط کرا ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کو اپنے باپ کے گھر کو واپس جانا ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کو اپنے باپ کے گھر میں آرام ملے گا۔ اس کو کئی اور جگہ آرام نہیں مل سکتی تھی۔ اس کو اگر آرام مل سکتا تھا وہ تو صرف اس کے باپ کے گھر میں۔ تو میرے بھائی، کتنی بڑی غلطی کرا ہے یہ بیٹا کہ باپ کو چھوڑ کے دور دراز چلے گا اور پچھتایا۔ مگر ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ اپنے باپ کے پاس پھر واپس آتا ہے۔ آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو روٹی افراط سے ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پیارے بھائی اور بہن، سب سے بڑی چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ انہیں اپنے خدا سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اپنے باپ سے۔ میرے دوست، معافی ایک ایسی چیز ہے کہ دل کے گہرے سے گہرے زخم کو سکا دیتی ہے۔ زخم کتنا بھی بڑا کیوں نہ رہو، معافی کا مرہم وہ زخم کو سکا دیتا ہے۔ یہ بیٹا اپنے آپ کو چھوٹا کرا اور معافی کا دل پیدا کرا۔ میرے دوست، باپ سے لڑ لے کے جانا یعنی جھگڑا کر لے کے جانا، جائیداد کا حصہ اڑا دینا، باپ کو کتنی نئی تکلیف پہنچی ہوں گی، ذرا سوچو۔ مگر بیٹا باپ کے پاس واپس آیا، باپ سے کیا کرنے کے لیے؟ معافی مانگنے کے لیے۔ آیت 21 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اس سے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ تو میرے دوست، بیٹے کی معافی باپ کے دل میں ایسا کام کری، اسے اچھے سے اچھا جامہ پہنایا گیا، ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی گئی اور پاؤں میں جوتے پہنائے گئے، اور بیٹے کے واپس آنے کی خوشی میں ضیافت کی گئی۔ میرے دوست، روحانی بات یہاں یہ ہے کہ ہم سب گمراہ لوگ ہیں۔ ہم اپنا اپنا راستہ پکڑے ہیں۔ ہم دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، جیسا باپ اپنے گمراہ بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، ویسا خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب اپنے ہوش میں آئیں گے، آپ کب اپنے گناہ کا احساس کریں گے، آپ کب اپنی بت پرستی اور مذہبی باتیں چھوڑیں گے اور توبہ کے ساتھ اس کے طرف رجوع ہوں گے۔ میرے بھائی، خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر توبہ کے ساتھ آپ اس کے پاس آئیں گے، یہ پکی بات ہے کہ انہیں آپ کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، انہیں آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے، انہیں آپ کو روحانی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی، دنیا کا عیش و آرام آپ کو صبروں تک پہنچائیں گا، یاد رکھو۔ یہ بیٹا جو اپنے باپ کے گھر میں پلا اور بڑا ہوا، اس کے زندگی میں کوئی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ وقت پہ اس کو کھانا ملتا تھا،
وقت سے اس کو پہننے کے لیے کپڑے ملتے تھے، ہر وقت خوشیوں کے ساتھ اور امن اور چین کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ مگر جس وقت انہیں اپنی زندگی میں غلط قدم اٹھایا اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، تو اس کی یہ نافرمانی، اس کا یہ غلط قدم اس کو سبوروں تک پہنچا دیا۔ سبوروں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹا گندی نالی میں تیر رہا تھا، مگر جب اپنے آپ کو چھوٹا کرا اور اپنے دل میں معافی چاہنے والی بات پیدا کرا، تو اس کو اندر سے طاقت اور قوت آئی باپ کے پاس واپس آنے کے لیے۔ جب باپ کے پاس آیا اور اپنا دل کھول کے معافی چاہ لیا، تو باپ اپنا دل کھول کے بیٹے کو معاف کر دیا۔ میرے دوست، ہمارا خدا بھی ایسا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئیں گے، تو انہیں اس وقت ہمارے پہ جو ہے رحم کریں گا اور ہم کو معاف کریں گا۔ انہیں ہمارے میں یہ نہ دیکھیں گا کہ ہم کیسے گناہ کرے ہیں، انہیں ہمارے میں یہ نہ دیکھیں گا کہ ہم گناہ میں کتنا مبتلا تھے۔ ہمارے زندگی میں اس وقت یہ سارے باتیں نہیں دیکھیں گا، ہمارے اندر صرف یہ دیکھیں گا کہ ہم ہمارے دل میں معافی کا دل پیدا کرے ہیں یا نہیں۔ میرے دوست، اگر ہم خدا کے پاس آئیں گے معافی چاہنے کے لیے، تو انہیں اس کا دل کھول کے ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 9 پڑھیں گے، تو خدا کا کلام بتاتا ہے، ذرا غور سے سنو، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا خدا میرے یہ خطرناک سے خطرناک گناہ کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ میرے دوست، خدا آپ کے خطرناک سے خطرناک گناہ کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کو مان لینا کہ آپ یہ گناہ کرے ہیں۔ یہ گمراہ بیٹے کی زندگی میں اگر ہم غور کریں گے، تو یہ گمراہ بیٹا اپنے گناہوں کو مان لیا اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیا۔ اگر آپ بھی اپنے گناہوں کو مان لے کے خدا کے پاس معافی چاہنے کے لیے آئیں گے، تو میرے دوست، خدا ضرور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گا اور آپ کو ایک نئی زندگی جینے کی طاقت اور قوت دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ یہ ہوگا، اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں بڑا بیٹا اپنے باپ سے تقاضا کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 25 سے 32 تک، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، اس لیے کہ اس سے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کے اس سے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا کہ دیکھ، اتنے برس سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال مٹا قصبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانی اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب بڑا بیٹا یہ دیکھا کہ باپ چھوٹے بیٹے کی ضیافت کر رہا ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو معاف کر دیا، مگر یہ جو بڑا بیٹا تھا اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
مگر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو خدا بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر کوئی آپ کے دل کو تکلیف پہنچایا ہے تو اسے دل کھول کے معاف کرو۔ بالکل اس کے بارے میں آپ سوچو بھی نہیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کو معاف کر دیے ہیں تو پوری طریقے سے معاف کر دو۔